नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी नईम मुजाहिद। अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि सोशल मीडिया पर उस खबरों को गैर मामूली अंदाज में पेश किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी यही हाल होता है। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि गुज़िश्ता 3 रोज़ से रियासत तेलंगाना में और फिर हमारी पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में शदीद बारिश का सिलसिला जारी है। ऐसा लगता है कि आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। ख़ास तौर पर आप अगर हलाकतों का जायज़ा लेंगे तो तेलंगाना में कहा जाता है कि 15 अफराद कम अज़ कम अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो गए, जबकि आंध्र प्रदेश में मरने वालों की तादाद 12 है। इसी तरह आप अंदाज़ा कीजिए कि सरकारी मिशनरी भी हरकत में आ गई है। हुकूमत का एक हंगामी इजलास भी आज मुनक़िद हुआ और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने जो महलूकीन हैं शदीद बारिश के, उनके ख़ानदानों को फ़ीकस 5 लाख रुपये मुआवज़ा अदा करने का ऐलान किया है। तो ये बहुत अच्छी बात है। जबकि आपको बता दूं कि अपोजिशन कायदीन जो है KTR हो या हरीश राव, उन लोगों ने महलूकीन के अरकान ख़ानदान को यानी ख़ानदानों को फ़ीकस 25 लाख रुपये और ज़ख्मियों को 5 लाख रुपये मुआवज़ा देने का मुतालबा किया है। जबकि मरकज़ी हुकूमत यानी मोदी हुकूमत की जानिब से अभी तक कोई ऐलान नहीं किया गया है। अगर किया भी जाता है तो यही उम्मीद की जा सकती है कि 2 लाख रुपये मुआवज़ा वो देते हैं। लेकिन इस मरतबा जिस तरह की हालत तेलंगाना की हुई है, आंध्र प्रदेश की हुई है, बहुत बुरा हाल है। और चीफ मिनिस्टर ने मरकज़ी वज़ीर दाखिला से लेकर ख़ुद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुतालबा कर दिया है कि रियासत तेलंगाना में जो तूफ़ान और सैलाब की सूरत हाल है उसके पेश नज़र, इंतहाई संगीन सूरत हाल है, उसके पेश नज़र उसे कौमी आफत समावी करार दें। इसी तरह आप देखेंगे कि आंध्र प्रदेश में भी यही हाल है। और जहाँ तक तेलंगाना का सवाल है, तेलंगाना के बारे में कहा जा रहा है कि कम अज़ कम 15 ज़िंदगियों का खात्मा हुआ है और आंध्र प्रदेश में 12 लोग मरे हैं। यहाँ तक कि ट्रेनें मनसूख कर दी गई हैं 100 से ज़ायद, और 54 ट्रेनों के बारे में कहा जाता है कि जुज़वी तौर पर उनकी मनसूखी अमल में आई है। बहरहाल हम चलते हैं नई वजाहत की तरफ और पूछते हैं कि रियासत तेलंगाना में हंगामी बुनियादों पर क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे से तेलंगाना की जो बारिश की सूरत हाल है वो इंतहाई ख़तरनाक है। आज सारे स्टेट में स्कूल्स को तातील का ऐलान किया। जी जी, बच्चे घरों पर है। और सरकारी एम्प्लॉइज़ की बिलखुसूस महकमे माल और आपाशी डिपार्टमेंट के जो मुलाजमीन रुख्सत पे थे, उनकी रुख्सतों को मनसूख कर दिया गया है। अभी तक आपने कहा कि 15 से ज़ायद तेलंगाना में मरने की इत्तलात मिली है। चीफ मिनिस्टर ने आज इसका हंगामी इजलास लिया है और मुतासरा इलाक़ों का दौरा भी किया है चीफ मिनिस्टर ने। फ़िज़ाई सर्वे के साथ नहीं, रोड बाई रोड गए हैं, बाई रोड गए हैं, डिस्ट्रिक्टों से कलेक्टरों के पास इजलास तलब कर रहे हैं। और साथ ही साथ आज उन्होंने अजला कलेक्टर्स को भी हिदायत दी है, इख्तियारात दिए हैं कि वो ज़रूरत के लिहाज से अगर ज़रूरत पड़ी तो मज़ीद कल भी अगर स्कूल को तातील का ऐलान किया जा सकता है तो तातील करें। इसका इख्तियार कलेक्टर्स को दे दिया गया है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि रियासत में बारिश की सूरत हाल कितनी संगीन है। जी नहीं, मुझे सब जी बोलिए, आप ये बताइए कि हैदराबाद की सूरत हाल क्या है। हैदराबाद में भी मैं समझता हूँ कि अब तक की जो बारिश का मौसम था, सबसे बड़ी बारिश, ज़्यादा बारिश अब तक हुई है। अजला सबसे ज़्यादा अजला जब मुतासिर है वो खम्मम, महबूबाबाद, जी जी, निज़ामाबाद, जी जी, नलगुंडा और महबूबाबाद, ये ऐसे अजला है जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों का नुकसान हुआ है। जी जी, तो हैदराबाद में भी इसकी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। कई दरख्त सड़कों से उखड़ के ज़मीन पे गिर गए हैं, ट्रैफिक जाम हुई है, बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। जी जी, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अब जो बारिश, ये कहा जा रहा था कि गुज़िश्ता 4-5 दिन तक बहुत तेज़ बारिश होगी, वो जो ख़तरा था वो टल गया है, लेकिन थोड़ी बहुत बारिश होगी, इस तरह की पेशकशी की। लेकिन महकमे मौसमियात ने पेशकशी कर दी है कि बारिश होगी, लेकिन जो पहले जो ख़तरा था कि बहुत ज़्यादा, जिस तरह कल बारिश हो रही थी, जी जी, तो उस तरह की बारिश होने के इम्कान तो नहीं है, लेकिन बारिश होगी इस तरह के इत्तलात तो मिल रहे हैं। जी जी, लेकिन आपको बता दूं, मैं आज भी तेलंगाना के 400 से ज़ायद ऐसे गांव हैं जहां का राब्ता आम जिंदगी से टूट गया है। सड़कें टूट गई हैं, बह गए हैं, और कई जगहों पे ट्रेन की पटरियां उखड़ गई हैं, सड़क हो गए हैं, और कई जगह पे आपसी प्रोजेक्ट्स में क्या बोलते हो, यानी फसलें जो थी वो तबाह हो गई। वो आपसी प्रोजेक्ट्स के क्रैक्स आ गए हैं कई मकामात पर, तो नए इलाकों में पानी घुस गया है, तो कई लोग बेघर हो गए हैं। कई सैकड़ों लोगों को
راحت کاری کے مراکز میں منتقل کیا گیا ہے. جی جی. چیف منسٹر اور وزراء حالات کا جائزہ لے رہے ہیں, مقامات کا دورہ کر رہے ہیں, لیکن محکمہ صحت کو بھی چاہیے کہ وہ چوکسی اختیار کریں. جی جی. کیونکہ جب بھی سیلاب آتا ہے تو ایسے واقعات پیش آتے ہیں, لوگوں کو طبی امداد کی ضرورت پڑتی ہے, پھر موسمی بیماریاں پھٹ پڑنے کی بھی اندیشے ہوتے ہیں. اس پر توجہ دینا حکومت کی اور محکمہ صحت کی ذمہ داری ہے. بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک صحت کا سوال ہے آپ اپنی صحت کا خیال رکھیے کیونکہ نہ صرف حیدرآباد بلکہ ریاست تلنگانہ میں ڈینگو چکن گونیا ملیریا جیسی بیماریاں پھوٹ پڑی ہیں. اس طرح کی اطلاعات بھی آ رہی ہیں اور اس یعنی ڈینگو کے کیسز میں اضافہ ہوا ہے اور چکن گونیا کے کیسز میں اضافہ ہوا ہے. یہاں تک کہ آپ دیکھیں گے کہ کولیرا کی بھی افواہیں اڑا دی گئی کہ حیدرآباد اور اطراف اقرام میں کولیرا کی بھی بیماری ہو رہی ہے. ایسا نہیں ہے, لیکن پریشان ہونے سے زیادہ آپ کو یہ کام کرنا ہوگا کہ اپنے اطراف اقرام کو صاف ستھرا رکھیں اور خود کو بیماریوں سے بچائیں, کیونکہ احتیاط ہی میں سمجھتا ہوں کہ آدھا علاج ہو جاتا ہے. ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک نعیم وجاد نے کہا کہ جس انداز میں تباہی مچائی ہے بارش نے, تو آپ کو بتانا یہ ضروری ہے کہ مانسون میں عام طور پر جو بارش ہوتی ہے ریاست تلنگانہ میں تقریباً آپ کو بتا دوں کہ وہ بارش 581.5 ملی میٹر تک ریکارڈ کی جاتی ہے, عام جو نارمل بارش 4 مہینے کی. لیکن آپ دیکھیں گے کہ 761.9 ملی میٹر بارش ہوئی ہے اس مرتبہ اور 31% اضافہ ہوا ہے. جی, اس کی وجہ یہ ہے صاحب کہ پڑوسی ریاست آندھرا پردیش میں سیلاب آیا ہے. جی جی. اس کا اثر تلنگانہ میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے. میں سمجھتا ہوں اس کی وجہ سے بارش میں اور زیادہ اضافہ ہوا ہے, لیکن اچھی چیز ہے, بارش ہونا چاہیے. جی جی. لیکن بارش سے لوگوں کی جان نہیں جائے, کسی کے گھر نہ ٹوٹے تو وہ اچھا رہے گا, فصلیں تباہ نہ ہو. 15 لاکھ ہیکٹر اراضی جو ہے وہ زرعی اراضی فصل جو ہے وہ پانی میں ڈوبی ہوئی ہے. اب یہ حکومت جو مرکزی حکومت ہے اس کا فرض بنتا ہے کہ معاوضہ ادا کرے. جی جی جی. میں سمجھتا ہوں کہ شاید مرکزی حکومت پورے ملک کے جو حالات صورتحال ہے اس کا جائزہ لے رہی ہے, ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ اعلان کرے. ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک گجرات کا سوال ہے, گجرات میں کہا جا رہا ہے کہ 26 سے لے کر 32 لوگ بارش میں ہلاک ہوئے ہیں. اب وہاں مرکزی حکومت کیا مدد کرتی ہے گجرات کی وہ بھی دیکھنا ہے. اور تلنگانہ میں جہاں آپ دیکھیں گے کہ 15 افراد اب تک مر چکے ہیں, ان کی ہلاکت ہو چکی ہے, اور جیسا کہ نعیم وجاد نے کہا کہ لاکھوں ایکڑ اراضی پر پھیلی فصل تباہ ہو چکی ہے. تو اب ویسے بھی چیف منسٹر ریونت ریڈی سے وزیر اعظم نریندر مودی اور پھر وزیر داخلہ امت شاہ نے بھی بات کی ہے اور ممکنہ تعاون کا تیقن بھی دیا ہے, مدد کا تیقن بھی دیا ہے. لیکن ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ اسے قومی آفات سماوی قرار دیا جائے تاکہ جو ضرورت مند ہے, جو پریشان حال ہے, ان کی مدد ہو سکے. جی دیکھیے, ہونا تو یہ چاہیے کہ مرکزی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ جن ریاستوں میں بارش ہو رہی ہے وہاں پر توجہ دے. وزیر اعظم مودی اور مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے اس مسئلے پر چیف منسٹر ریونت ریڈی سے بات چیت کی ہے. ریونت ریڈی نے بھی ریاست کی صورتحال سے انہیں واقف کرایا ہے. کل پرائم منسٹر نے تلنگانہ کی سرکاری مشینری کی جو اقدامات ہے اس کی ستائش کی ہے کہ سرکاری مشینری لوگوں کو بچانے میں, نقصانات پہ قابو پانے میں اہم رول ادا کیا ہے. اب دیکھنا ہے کہ انہیں جب ریاست کی سرکاری مشینری کی وہ تعریف کر رہے ہیں کہ انہوں نے اچھا کام کیا ہے, متاثرین کی امداد کے لیے کتنا آگے آتے ہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. ویسے بھی عوام کو بھی مدد کرنی چاہیے کیونکہ یہ اپنی ریاست ہے. راہل گاندھی کا بھی میسج ہے, ٹویٹ آیا ہے. انہوں نے آندھرا پردیش اور تلنگانہ کے کانگریس ورکر سے کہا ہے کہ وہ مصیبت زیادہ پریشان لوگوں کی مدد کریں. اس طرح کا انہوں نے ٹویٹ کیا ہے. ویسے بحیثیت انسانیت مدد کرنی چاہیے, اور آپ دیکھیں گے کہ جماعت اسلامی ہو یا پھر دوسری جمعیت العلماء ہند ہو اور دیگر مسلم تنظیمیں ہیں, وہ واقع اس طرح کے حالات جب پیدا ہو جاتے ہیں تو اپنے آپ کو سرگرم کر دیتے ہیں, لوگوں کی مدد کے لیے وقف کر دیتے ہیں. ویسے بھی ناظرین میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کی خوبصورتی یہی ہے کہ یہاں پر گنگا جمنی تہذیب ہوتی ہے. آپ نے دیکھا کس طرح کورونا وائرس کے دوران جبکہ لوگ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر بھاگ رہے تھے, بیٹے اپنے ماں باپ سے فرار اختیار کر رہے تھے, اور ایسے میں مسلم نوجوانوں نے غیر مسلم جو بزرگ جوڑے تھے یا بوڑھے بوڑھیاں تھے یا جوان لوگ مر گئے تھے, ان کی آخری رسومات انجام دینے میں سب سے آگے رہے. تو یہ جو گنگا جمنی تہذیب ہے ہماری, یہی ہندوستان کی خوبصورتی ہے. دیکھیے, انسانیت سب سے بڑی چیز ہے. جی جی. اگر آپ جانوروں سے بھی محبت کریں گے جی جی تو وہ آپ کے ساتھ وفاداری کریں گے. جی جی. تو ایک انسان کو دوسرے انسان کی مدد تو کرنی چاہیے. جب کہ وہ مصیبت میں ہے, حکومت کام کر رہی ہے, سرکاری مشینری کام کر رہی ہے, لیکن ایسا لگتا ہے کہ جن جو حالات پیدا ہوئے ہیں
وہ یہ دونوں کی بھی جو مدد ہے وہ ناکافی ہو رہی ہے. جی جی اس لیے عوام کو ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے آگے آنا چاہیے. جی جی نہیں مجھے صاحب ایک بات دیکھیے آپ، جیسا کہ آپ نے ذکر بھی کر دیا ہے کہ عادل آباد ہے، نظام آباد ہے، کھمم ہے، راجندر سلسلہ ہے، یدادری بھونگیر ہے، وہاں پر بھی بہت زیادہ بارش ہوئی ہے. وقار آباد، سنگا ریڈی سے لے کر اگر آپ دیکھیں گے کاما ریڈی، محبوب نگر، وہاں بھی بہت زیادہ بارش ریکارڈ کی گئی ہے. لیکن جہاں تک ہمارے شہر حیدرآباد کا ایک علاقہ ہے خیرت آباد میں ہمیشہ بارش بہت زیادہ ہوتی ہے. 683.3 ملی میٹر بارش وہاں پر ریکارڈ کی گئی ہے. تو کیا وجہ ہے کہ خیرت آباد میں بہت زیادہ بارش ہوتی ہے؟ دیکھیے یہ تو ہمیشہ ہوتا ہے کہ جب بھی بارش ہوتی ہے تو یعنی کہ حسین ساگر کی قربت کا نتیجہ ہے یا پھر یہ تو ماہرین بتا سکتے جی ہیں. جی جی لیکن آپ اور ایک کو بتاتا ہوں آپ کو میں، ریاست کے جتنے بھی بڑے بڑے آبپاشی پروجیکٹس ہیں وہ آبپاشی پروجیکٹس تقریباً لبریز ہو گئے ہیں، اور کئی آبپاشی پروجیکٹ سے دروازے کھول کے پانی بھی چھوڑا جا رہا ہے. جی جی یہ تو بات ہے. حسین ساگر میں بھی پانی بھر گیا ہے. جی ہاں جی ہاں. ابھی گنڈی پیٹ، عثمان ساگر اور ہمت ساگر میں پانی آنا باقی ہے. ایون میں سمجھتا ہوں کہ موسیٰ ندی بھی ابل رہی ہے، جی کیونکہ جی ایچ ایم سی کی جو کمشنر ہے انہوں نے دورہ کیا اور عوام سے اپیل کی ہے کہ اپنے گھروں میں رہیں. جی جی دیکھیے مصیبت کے وقت کی جانے والی مدد ہمیشہ یاد رکھی جاتی ہے. بے شک بے شک. یہاں پر ذات پات مذہب سے بالاتر ہو کر لوگوں کی مدد کرنی چاہیے. یعنی انسانیت کی بنیاد پر مدد ہونی چاہیے. بہرحال ناظرین، جہاں تک انسانوں کا سوال ہے، یقین مانیے کہ انسانیت سے اگر کوئی پیار کرتا ہے تو پھر سمجھیے کہ جو درندگی ہے، جو شیطانیت ہے، وہ بھاگ جاتی ہے یا وہ راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے. اور ایسے وقت جب کہ لوگ پریشان ہیں، اور آندھرا پردیش میں تو 17,000 لوگ بے گھر ہوئے ہیں نہیں مجھے صاحب، اور یہاں پر حال یہ ہے کہ غریب پریشان ہیں اور جو نشیبی علاقے ہیں وہاں پانی داخل ہو گیا ہے. دیکھیے چندرا بابو نائیڈو پھر ایک بار لوگوں کا مرکز بنے ہوئے ہیں. جی ہاں جی ہاں، پہنچ رہے ہیں وہ بارش، ہر جگہ پہنچ رہے ہیں، کشتیاں پہنچا رہے ہیں، کیا جدھر دیکھو ادھر چندرا بابو نظر آ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے چیف منسٹر کی ضرورت ہے. جی جی پارٹی کی ضرورت، پارٹی کون سی پارٹی سے تعلق ہے وہ الگ بات ہے، لیکن جس طرح سے چندرا بابو نائیڈو نے عوام کو بھروسہ دلایا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ایسے حالات میں کتنا بھی کرو لوگوں کو کم ہے. لیکن چندرا بابو نائیڈو وقت پہ پہنچے ہیں، کشتیاں لے کے گئے ہیں، ہر جگہ وہ نظر آ رہے ہیں، لوگوں سرکاری مشینری کو متحرک کر رہے ہیں، آفیشلز کو ہدایتیں جاری کر رہے ہیں. میں دیکھا ہوں لوگ بہت ستائش کر رہے ہیں چندرا بابو نائیڈو کی. بہرحال ناظرین، یہ تو رہی طوفان کی بات، بارش کی بات، اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس بارش نے 2020 کی جو سیلابی بارش ہے اس کی یادیں تازہ کر دی. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حیدرآباد میں کتنی ہلاکتیں ہوئی تھیں. 100 سے زائد ہلاکتیں حیدرآباد میں ہوئی تھی. لوگ پریشان ہو گئے تھے، لوگوں کے گھر تباہ و برباد ہو گئے تھے. لیکن جس انداز میں اس وقت آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ سیاست ملت فنڈ نے بہت مدد کی تھی. آپ اندازہ ہوگا عثمان ساگر اور یہ یعنی بابا نگر کے علاقوں میں بہت کام کیا تھا. دیکھیے ریاست سیاست کی ایک تاریخ رہی ہے. جی جی جب بھی قدرت آفات سماوی ہو یا عوام پر کوئی مشکلات ہو یا پھر کہیں زلزلے آ جائیں یا فسادات ہو جائے یا پھر لوگ کوئی مصیبت سے پریشان ہو، وہاں پر سیاست ہمیشہ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے آگے آئے. تاریخ نکال کے دیکھ لیجیے. بالکل بالکل. ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک محبوب بندے، اللہ کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں ان پر اگر کوئی ظلم کیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ وہاں تباہی آ جاتی ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید کی کہیں بے حرمتی کی جاتی ہے تو سمجھے وہاں پر بھی حالات خراب ہو جاتے ہیں. تباہی و بربادی کا ایک سامان یعنی برپا ہو جاتی ہے وہاں پر، تباہی و بربادی. اور ایسے ہی ہم آپ کو لیے چل رہے ہیں اتر پردیش کے بلند شہر میں عمران نام عمران ہے صرف، آپ اندازہ کیجئے. بہرحال اس کا نام عمران ہے اور اس نے قرآن مجید کو نعوذ باللہ من ذالک نظر آتش کرنے کی کوشش کی. اس سلسلے میں وہاں کے ایک مقامی کونسلر ہے اشرف، انہوں نے پولیس میں شکایت درج کروائی اور پولیس نے اس یعنی عمران کو گرفتار کر لیا. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران نے دین اسلام سے غداری کی ہے، بغاوت کی ہے اور اپنا مذہب بھی ترک کر دیا ہے اور دوسرے مذہب میں اس نے پناہ لے لی ہے. اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جس سوامی نے یعنی گستاخی کی ہے اس کی تائید بھی اس نے کی ہے. تو اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ فوری طور پہ کارروائی کرنی چاہیے. یہ قابل مذمت واقعہ ہے. جی جی اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس شخص کی کاؤنسلنگ کرنے کی بھی ضرورت ہے. جی جی کہ ہمارے علماء مشائخین شاید کچھ غلطی ہو گئی، چوک ہو گئی کہ جس کی وجہ سے انہوں نے یہ اقدام اٹھانے پر مجبور کیا. جی جی کیا وجوہات تھی کہ اس نے اپنا دین مذہب تبدیل کر لیا اور قرآن جیسے عظیم کتاب کو اس نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی.
تو ایسے لوگوں کے خلاف فوری اقدامات کرنا چاہیے، چاہے اس کا کوئی بھی مذہب سے تعلق ہو۔ اور آپ دیکھیں گے کہ وسیم رضوی کا کیا حال ہوا ہے، آج گوشے گمنامی میں پڑا ہوا ہے بیچارہ وہ، اور اس نے بھی کچھ اسی طرح کی حرکتیں استعمال کر لیا کہ چھوڑ دیا گیا، استعمال کر کے یوز اینڈ تھرو کی طرح، جو غیر غلط چیزوں کو بھی جس انداز میں بڑھتا جاتا ہے اسی طرح ان کو تھوڑے دن کے لیے راحت ملتی ہوں گی، پبلسٹی ملتی ہوں گی، یا کچھ پیسے مل جاتے ہوں گے، لیکن ان کا نام گمنامی میں آتا ہے جس کا ذکر آپ نے کیا۔ جی اور آپ دیکھیں گے کہ اس کا اسے تو یہ کہا گیا ہے کہ مسلم قبرستان میں دفن نہیں کریں گے، یہ اس کے بیوی بچوں نے اعلان کر دیا، اور وہاں کے جو اہل تشیع حضرات نے وہ اعلان کیا تھا، اس کو انہوں نے طلق اب ضرورت بھی نہیں ہے، ترک بھی کر دیا، اس کو ضرورت بھی نہیں اس کے بارے میں سب نہیں کرنے کی، وہ لیا کہ کہیں جو انہیں اس کے آخری وصیت بھی ہے کہ مجھے جلا دیا جائے، نظر انداز کیا جائے۔ تو بہرحال ناظرین، اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں بدبختانہ ہوتے ہیں، اس طرح کے لوگوں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ دو مختلف مذاہب کے ماننے والوں کے درمیان نفرت کی دیوار یہ کھڑی کرتے ہیں، تو ایسے میں ان کو عبرتناک سزائیں دینا ضروری ہے۔ بہرحال وہاں پولیس نے تو اسے گرفتار کر لیا ہے اور کئی ایک مقدمات بھی دائر کیے ہیں، لیکن ہم چلیے یہ تو خبر رہی ہے، لیکن نہیں مجھے سب ایک بہت بڑی وہ چل رہی ہے ہندوستان میں، ایک سازش چل رہی ہے، ایک ناپاک منصوبے پر عمل کیا جا رہا ہے، اور یہ عمل صرف اور صرف بی جے پی کے زیر اقتدار ریاستوں میں ہو رہا ہے، اور آپ اندازہ کیجئے کہ دو مقامات پر یہ ایک پریکٹس ہو رہی ہے، ایک اسرائیل میں جہاں پر یعنی نہتے فلسطینیوں کے آبادیوں کو مسمار کر رہا ہے اسرائیل بلڈوزر کے ذریعے، اس نے یہ کارروائی شروع کی، اب وہی بلڈوزر کی کارروائی آپ دیکھیں گے کہ اتر پردیش میں جہاں بی جے پی کی حکومت ہے 2017 سے شروع کر دی گئی تھی، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ پھر بی جے پی کی زیر اقتدار ریاست ہو، چاہے وہ راجستھان ہو یا مدھیہ پردیش ہو یا اتراکھنڈ ہو، وہاں پر بھی، یہاں تک کہ آسام میں بھی اسی طرح بلڈوزر مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے۔ لیکن ہم سلام کرتے ہیں سپریم کورٹ کو کہ سپریم کورٹ نے آج زبردست پھٹکار لگائی ہے، اور سوال کیا ہے، بلڈوزر جسٹس نہیں چلنا چاہیے، کیونکہ بلڈوزر جسٹس پر سپریم کورٹ نے تنقید کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ اگر کوئی ملزم ہے صرف اس بنا پر اس کے گھر کو گرا رہے ہیں تو یہ غیر قانونی ہے، ناجائز ہے، یہ بات کہی ہے۔ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ بابا قوم کا قتل کرنے والے کو آج اہمیت دی جا رہی، جبکہ اس کے گھر کو، اس کے خاندان کو بلڈوزر سے انہوں نے اکھاڑا گیا، اس کی یادگاروں کو بلڈوزر سے اکھاڑ دینا چاہیے تھا، لیکن نہیں کیا گیا۔ آج اس کو بھگوان کے ٹائپ میں یا پھر محب الوطن کے طور پہ اس کو پیش کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی کرو نا۔ آپ دیکھیں گے کہ اگر مانا کوئی قصوروار ہے تو اس کے ارکان خاندان کو سزا نہیں دی جا سکتی، جو قصوروار ہے اس کو سزا دینی چاہیے، لیکن جس طرح سے لوگوں کے گھروں کو منہدم کیا جا رہا ہے وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ظلم ہے، قانونی جرم ہے۔ خود ان عہدیداروں کے خلاف کارروائی کرنا چاہیے، ہو سکا تو حکمرانوں کو بھی تنبیہ کرنا چاہیے۔ اگر میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ اس طرح کی، اگر آج جس طرح سے آپ نے بات کی ہے، سلام کیا ہے سپریم کورٹ کو، اگر اس طرح سے مزید اقدامات کرتے ہیں، ریمارکس کرتے ہیں، فیصلے کرتے ہیں، تو کوئی بھی حکومت اس طرح کے فیصلے کرنے کی ضرورت نہیں کرے۔ اور دیکھیے سپریم کورٹ، آپ نے جو تنبیہ کی بات کی ہے سپریم کورٹ کی جانب سے، تنبیہ کی وہ ضرورت نہیں ہے، یہاں پر سپریم کورٹ کو چاہیے کہ کیونکہ سپریم کورٹ ایک اتھارٹی ہوتی ہے، اور سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ آخر حرف آخر ہوتا ہے، اور سپریم کورٹ چاہے تو جو متاثرین ہیں انہیں معاوضہ دلا سکتی ہے۔ اور سپریم کورٹ کے آپ کو بتا دوں نہیں مجھا صاحب کہ یہ سپریم کورٹ میں ایک مقدمہ دائر کیا گیا ہے مختلف درخواست گزاروں کی جانب سے، دشینت دعوے جو ایڈوکیٹ ہیں وہ پیش ہوئے ہیں، انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کو اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ اس بارے میں جو بلڈوزر جسٹس ہو رہا ہے وہ بند کر دیا جائے، کیونکہ بلڈوزر جسٹس کے ذریعے صرف اور صرف ایک مخصوص مذہب کے ماننے والوں کو، اور اس میں بولنے کی بھی ضرورت ہے کہ صرف اور صرف مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اگر کرایہ دار کا بیٹا جرم کرتا ہے تو مکاندار سے کیا قصور ہے بتائیے؟ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جن عہدیداروں نے چستی اور پھرتی کا مظاہرے سے کارروائی کر رہی ہے، سب سے پہلے ان کے خلاف کارروائی، ان کے گھروں کو منہدم کر دینا چاہیے، میں تو سمجھتا ہوں بالکل کرنی چاہیے، کیونکہ گھر ٹوٹنے کا یا پھر بے گھر ہونے کا جو احساس ہے انہیں بھی ہونا چاہیے اس کا۔ اور اس سے آپ دیکھیے وہاں کے سیلسٹر جنرل تھے ہمارے تشار مہتا، انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تو بلڈوزر سے گھر گرا رہے ہیں، یہ بات تو صحیح ہے، انہوں نے اعتراف کیا، ایڈمٹ کیا، لیکن کہا کہ جو گھر غیر قانونی طور پر تعمیر کیے گئے ہیں انہیں گرا رہے ہیں۔ تب عدالت نے کہا کہ آپ کو اس کا بھی حق نہیں پہنچتا، پہلے آپ کو نوٹس دینی چاہیے، پھر اس کا جواب آنا چاہیے، پھر اس کے بعد اس کے جو یعنی قانونی پیچیدگیاں ہیں درخواست گزار کو اس کا استعمال کرنا چاہیے، اور اس کے بعد کہیں جا کر آپ کو توڑنا ہے۔ آپ آ رہے ہیں فوراً گھر توڑ کے چلے جا رہے ہیں۔ ریاض صاحب میں اتفاق کر رہا ہوں آپ کی بات پہ، جی لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ بتائیے اس کے بازو کا جو گھر ہے کیا وہ پرمیشن لیا ہوا ہے؟ ہاں یہی بات ہے، یہ تعصب ہے، وہ جانبداری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرفہ کارروائی ہے۔ تو آپ کو اگر یہ لگ رہا ہے کہ
غیر قانونی مکان توڑ رہے ہیں تو آپ کسی بھی شہر کا یا جس علاقے میں آپ مکانات توڑ رہے ہیں وہ علاقے کا پورے آپ وہاں کے بلدیہ سے یا پھر جو بھی پنچایت ہے یا پھر کارپوریشن ہے وہاں سے ایک ریکارڈ نکالیے کہ کتنے گھر رجسٹریشن ہیں, کتنے گھر منظوری غیر قانونی طور پر بنائے گئے ہیں, کتنے منظوری لے کے بنائے گئے ہیں. اس کا جائزہ لینے کے بعد پوروں کو توڑ دیجیے. ارے آپ دیکھیں گے راجستھان ہو یا مدھیہ پردیش کی خبر آئی تھی کہ وہاں کے ایک درندر نے, میں کہتا ہوں کہ درندے نے جس انداز میں کہا ہے, اعلیٰ عہدیدار ہے, کلیکٹر ہے شاید میں سمجھتا ہوں, اس سے کہا کہ میں مسلمانوں کے گھر توڑوں گا. کیا اس کے باپ کی جاگیر ہے کہ یہ مسلمانوں کے گھر توڑے گا؟ کیا مسلمانوں نے اسے کچھ ایسا نقصان پہنچایا ہے جس کی وجہ سے وہ مسلمانوں سے دشمنی کا مظاہرہ کر رہا ہے؟ سپریم کورٹ کو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے عہدیدار کے خلاف خود یعنی سو موٹو ایکشن لینا چاہیے. بالکل سپریم کورٹ کو لینا چاہیے, ہائی کورٹ کو لینا چاہیے, حکومت کو لینا چاہیے جی. اور امن پسند جو شہری ہیں ان کا بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بھی اس کے خلاف آواز اٹھائیں, بلکہ ہو سکا تو اس کے خلاف کورٹ سے رجوع ہوں یا حکومت سے رجوع ہوں, جو محکمہ کا چیف ہے اس سے رجوع ہوں. ہر جہاں جہاں انصاف مل سکتا ہے وہاں پر پہنچنا چاہیے. اچھا نعیم مرزا صاحب ایک بتائیے کہ ہماری صفوں میں جو آپ دیکھیں گے میر جعفر میر صادق بھی ہماری صفوں میں موجود ہیں, جنہوں نے جدوجہد آزادی کے دوران غداری کی تھی, بے وفائی کی تھی اپنے ملک سے, اپنے وطن سے, اپنے خاندان سے, اپنے راجا سے, اپنے بادشاہ سے. تو اب ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر بھی ہمارے پاس آپ دیکھیں گے اوقافی جائیدادوں کا جب ذکر آتا ہے یا پھر طلاق ثلاثہ کی جب بات ہوتی ہے یا پھر CAA کی بات ہوتی ہے تو ایک ایسا ٹولہ ہے جو دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ مشائخ ہے, دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ کوئی عالم ہے, اسکالر ہے, اور ان کے جو لباس, ان کی جو داڑیاں, ان کے جو کپڑے, ایسا میں سمجھتا ہوں ان کے جو شملے ہیں ایسے لگتے ہیں کہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہے, یا ایسا دکھائی دیتا ہے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ یہی لوگ جو اس طرح کے لبادے میں, اس طرح کے لباس میں زیبتن کیے ہوئے ہیں, وہ مرکزی وزیر کرن رجیجو کے پاس جاتے ہیں اور آپ دیکھیں گے جگدمبا پال جو مشترکہ پارلیمانی کمیٹی ہے وقف ترمیمی ایکٹ کے لیے جو قائم کی گئی ہے, ان کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم وقف ترمیمی ایکٹ کی پوری تائید کرتے ہیں, جبکہ پورے مسلمان جو ہیں اس کی مخالفت کر رہے ہیں, اور یہ جو ہیں خود کو مشائخ کہنے والے, خود کو صوفی کہنے والے, وہ اس کی تائید کر رہے ہیں. دیکھیے حکومت کو اندازہ ہے کہ کس طرح وقف ترمیمی بل کی مخالفت ہوتی ہے, بلکہ حکومت کو اندازہ ہے جی, اس لیے وہ ایک ایسے ٹولے کو تیار کر لیا انہوں نے کہ حکومت کے ہر فیصلے کی تائید کریں, ستائش کریں. جی جی آپ دیکھیے یہ جو جن لوگوں کی آپ نے بات کی ہے, جی جی, بلڈوزر چلا کسی نے آواز نہیں اٹھائی. افسوس کی بات ہے, شرم کی بات ہے. اور مسلمانوں کے خلاف ناانصافی ہو رہی, کبھی آواز نہیں اٹھائی. جی جی, کئی ایسے واقعات ہیں اس پر کبھی انہوں نے آواز نہیں اٹھائی. طلاق ثلاثہ پہ آواز نہیں اٹھائی, آرٹیکل 370 پہ آواز نہیں اٹھائی, NRC پہ آواز نہیں اٹھائی. جی جی, تو وہ یہ حکمران جماعت جو ہے یا پھر ان کے نظریات کے سے اتفاق کرنے والوں کا ایک ٹولہ ہے جو حکومت کچھ بھی جب مخالف اسلام یا پھر مخالف مسلمان کوئی فیصلے کرتی ہے تو اس فیصلے کرنے سے پہلے ایسے ٹولوں کو تیار کر لیتی ہے, تاکہ جب مسلمانوں کی بڑی کثیر تعداد میں مخالفت ہو تو اس میں ایک ایسا بھی ایک طبقہ ہو جو حکومت کے فیصلے کی تائید کرتا ہے. تو وہ یہ جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے پالکڑے. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے جو پالکڑے ہیں حکومت کے, ان پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے اور دیکھنا چاہیے کہ وہ کہاں کہاں ملت کو نقصان پہنچا رہے ہیں. ویسے ناظرین جہاں تک اور ساتھ ہی ساتھ ان کے بینک بیلنس بھی چیک کرنے چاہیے, ان کے بینک بیلنس بھی چیک کرنے چاہیے, آخر کتنے پیسے ان کو مل رہے ہیں, غلامی کا کہاں سے مل رہے ہیں, کیونکہ پولیس کے پاس, ED کے پاس, CBI کے پاس نظر رکھنے والی چیز ہوتی ہے. جی ہاں جی ہاں, کوئی ایسی حرکتیں انہوں تو پہلے نہیں کر لی کہ ان کی جس کی وجہ سے انہوں نقصان میں پڑنے والے تھے, اس کی وجہ سے حکومت کی تائید کرنے میں مجبور تو نہیں ہو سکتا ہے بلیک میل بھی کیا جا رہا ہو, ان کی جو فوٹوز ہیں یا ویڈیوز ہیں وہ منظر عام پر لانے کی دھمکیاں دے رہی ہو, یا ان کے جو معاملات ہے یا ان کے ڈیلنگز ہے اسے منظر عام پر لانے کی دھمکیاں دی گئی ہوں گی, یا کوئی بیرونی ممالک سے فنڈ آیا ہو, جی جی, ڈرا کے دھمکا کے چھپانے کی بھی یہ کوشش کر رہے ہوں گے, یا پھر ان کے پاس ایسی کئی جائیدادیں ہوں گے جو غیر مجاز طریقے سے کمائی گئی ہو یا پھر قبضے کر لیے گئے ہوں, اور اس کو بچانے کی بھی کوشش. اور آپ کو اندازہ کیجئے کہ انہیں یہ پتہ نہیں کہ صوفی کیا ہوتا ہے, سجادہ نشین کیا ہوتا ہے, صوفی کے کیا فرائض ہوتے ہیں, صوفی کس طرح انسانیت کی خدمت کرتا ہے. ارے صوفی کا نام لیتے ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ صوفیوں پر, اولیاء اللہ کے پر اور یہ بزرگوں پر, یہ جو مشائخین ہیں ان پر ایک دھبا ہے یہ لوگ. اور آپ کو بتا دوں کہ اگر صوفی کا ذکر کرتے ہیں, حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ, سلطان الہند جنہیں کہا جاتا ہے, ہند کے سلطان جنہیں کہا جاتا ہے, وہ جب نکلتے تو کئی 70 ہزار لوگ بندگان خدا ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیتے.
ایمان قبول کر لیتے تھے. اصل بات تو یہ ہے کہ یہ جتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے مفادات کے لیے کام کر رہے ہیں. جی جی. لیکن گزشتہ 10 سال کے دوران مرکزی حکومت نے ایسے کئی اقدامات کیے ہیں جو مسلمانوں کے خلاف رہے ہیں یا پھر اسلام کے خلاف رہے ہیں. جی جی. اس کے خلاف انہوں نے کبھی نمائندگی نہیں کی اور نہ انہیں کبھی بلا کے مرکزی حکومت کی جانب سے بات چیت کی گئی. جی جی. آج اس وقت ترمیمی بل کی بات آئی تو انہیں ملاقات کا ٹائم دیا جا رہا ہے. جی ہاں جی ہاں. اگر یہ مسلمانوں کے سچے ہمدرد ہوتے تو گزشتہ 10 سال کے دوران مائنورٹی بجٹ کتنا بڑا, کتنا اسکالرشپ بچوں کو مل رہا ہے, کتنا اس میں اضافہ ہوا ہے, کتنے لوگ پریشان ہیں, روزگار کی وجہ سے کتنے لوگوں کو بے روزگاری کا سامنا کرنا پڑا, روزگار نہیں مل رہا ہے. اگر اس کی ایک رپورٹ, جامع رپورٹ تیار کرتے ہوئے ان کی اگر حکمرانوں کے پاس پہنچ ہے, رسائی ہے, تو اس کے پر بھی یہ روشنی ڈالتے تو لوگ انہیں پسند کرتے تھے. لیکن جب بھی حکومت کا کوئی غلط اقدام ہوتا ہے اس کی ستائش کرنے کے لیے ایسے یہ ٹولہ سامنے آ جاتا ہے. ارے یاد رکھیے, وقف ترمیمی ایکٹ کی جو بات آئی ہے ابھی وہ منظر عام پر بھی نہیں آیا. ان لوگوں نے تائید کر دی کہ ہم تائید کرتے ہیں. ارے میرے بھائی, تم کبھی بل تو پڑھو کہ بل میں کیا لکھا ہے, کس طرح موقوفہ جائیدادوں کے خلاف, اوقافی جائیدادوں کے خلاف, اللہ کی جائیدادوں کو ہڑپنے کے بارے میں گندے اور ناپاک منصوبے بنائے جا رہے ہیں. وہ پڑھنے کے بعد آپ رد عمل کا اظہار کرنا چاہیے. صوفیاؤں میں کوئی درگاہ والے بھی ہے؟ جی ہاں جی ہاں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے دربار ایسا دربار ہے کہ وکٹوریا نے لکھا تھا کتاب میں کہ ہندوستان میں خبر حکومت کر رہی ہے. تو آپ اندازہ کیجئے کہ صوفی ایسا ہوتا ہے, مشائخ ایسا ہوتے ہیں. نہیں, مگر ہم ذاتی الزامات تو کسی پہ نہیں لگا رہے ہم, لیکن افسوس کی باتیں نہیں کرنا چاہیے. کرنا بھی نہیں چاہتے. لیکن ہم یہ مسلمانوں کے جو عام رجحانات ہے, مسلمانوں کے ذہنوں میں ان کے لوگوں ان تعلق سے جو سوالات پیدا ہو رہے ہیں اس پہ ڈسکشن کر رہے ہیں. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ ملت کے ہر فرد کو ملت کا یعنی ملت کے دشمنوں کا دلال نہیں بلکہ ملت کی نمائندگی کرنے والا, ملت کا خادم بننا چاہیے. جب ہی آپ اپنے دشمنوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں, ورنہ آپ دیکھیں گے کہ دستور کی دھجیاں اڑائی جائیں گی, قانون کی حکمرانی کو ختم کیا جائے گا, جمہوریت کی جو شان و وقار ہے اس کو پامال کیا جائے گا, قانون سے کھلواڑ کیا جائے گا. اور اس سے بچنے کے لیے صرف آپ کو متحد ہونا ہوگا اور اتحاد ہی آپ کو بچا سکتا ہے. بہرحال ناظرین, اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد ریاض احمد کو اجازت دیجیے اور میرے مہمان جو ہیں وہ نعیم وجاہت کو بھی اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی, پھر بات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.